अजायब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे ज़ेर मुताला है सूरह जिन, जो कुरान में 72 नंबर पर है। आपने नोट किया होगा और ज़रूर नोट करें, कुरान के तालिब इल्म के लिए हर सूरत और हर सूरत की हर आयत किस कदर अपने अंदर हिदायत के पहलू रखती है। ज़रा नोट फरमाएं कि इंसान जिस कुरान को न समझ के पढ़ता है न उस पर अमल करता है, उसकी फयूज़ बरक़ात कैसे मिलें उसको। लिहाजा इसको पढ़ें, समझें, समझ कर इस पर अमल करें, फिर देखें रब्बुल आलमीन आपके कामल ईमान जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और अमल जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, आपकी ज़िंदगी अल्लाह की दिए हुए सुकून, अल्लाह की दी हुई नेमतों, फयूज़ व बरक़ात से भर जाएगी। आज हमने आयत पढ़नी है 18 नंबर। बड़े गौर से सुनिए। व अन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, और ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। अब ये जो इबादत गाहें हैं सिवाय बुत परस्तों के, अब देखें ना, यहूदियों और ईसाइयों ने भी जो अपने नाम रख रखे हैं, वो सारे के सारे असल में इबादत गाहें हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो हम उसको मस्जिद कहते हैं, और मस्जिद जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह का घर है। तो मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, तो लिहाजा उसमें अल्लाह ताला के साथ किसी को न पुकारो। तो मस्जिद या सजदा गाहें जो हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अब ज़रा बड़े गौर से सुनिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि सारी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। पाकीज़ा जगह पर आप ज़मीन में कहीं भी सजदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये करम हुआ इस उम्मत पर कि सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। तो अब ज़रा उस हदीस की रोशनी में इस आयत को देखें कि मस्जिदों में अल्लाह ताला के साथ किसी को मत पुकारो, यानी शिरक मत करो। तो अब जब सारी ज़मीन हमारे लिए सजदागाह है, तो फिर पूरी ज़मीन पर शिरक नहीं होगा। ये है इसका सही मफहूम। अब मैं आपको हज़रत इमाम हसन बसरी जो हैं वो कहते हैं ज़मीन पूरी की पूरी इबादतगाह है, और आयत का मंशा ये है कि अल्लाह ताला की ज़मीन पर कहीं भी शिरक ना किया जाए। हदीस भी सुन लीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जअलत फिल अर्द मस्जिदन व तहूरा, मेरे लिए पूरी ज़मीन इबादत की जगह और तहारत हासिल करने की का ज़रिया बनाई गई है। तो अब आप खुद सोच लें कि आयत में किस कदर शिरक जो कहीं भी नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात आपको और मुझे अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, अगर मुशरिक बग़ैर तौबा के मर गया तो ये शिरक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। सूरह निसा की 2 आयतें 48 भी है और एक दूसरी का मुझे नंबर याद नहीं है, जहाँ अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि शिरक को अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं बख्शेगा। कोई सवाल आयत 18 के बारे में? बात क्लियर है। आगे चलते हैं। आयत नंबर 19। व अन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह यदऊहु कादू यकूनून अलैहि लबदा, और जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے غور سے سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت دیتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے، تو مسلمان دوڑے چلے آتے تھے کہ وہ اس کو سنیں، اور کافر بھی اسی وقت دوڑے چلے آتے تھے تاکہ وہاں شور مچائیں اور لوگ سن نہ سکیں۔ یہ ہے آیت کا مفہوم کہ مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لیے قرآن پڑھتے تھے تو لوگ ٹوٹ پڑتے تھے۔ دونوں کے مختلف مقصد ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنیں، اس لیے وہ دوڑے آتے تھے۔ کافر اس لیے کہ وہ شور مچاتے تھے کہ تاکہ لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ تو دونوں کے آپ دیکھ لیں، ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک شیطان کے بندے ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں وہ دونوں اپنے اپنے مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے ساتھ جوڑیں تو یہاں ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر لوگ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں، جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے کیے ہیں۔ حضرت نو کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اس دین کو قبول کر کے اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نعمتوں کی بارش کر دے گا۔ اور یہاں آیت 18 اور 19 میں بتا دیا گیا کہ اگر تم شرک کرو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے، دنیاوی ذلت یہ نہیں ہے، یہ نعمتیں جو کافروں کو میسر ہیں، مال دولت ٹیکنالوجی کی، یہ دراصل دنیا میں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے انہی کو چاہا، تو اللہ جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ لیکن شیطان کے پیچھے بھاگنے میں یہ بہت ہی تیز ہے۔ یہ اللہ کی لعنت ہے ان پر کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑا۔ اور اب دیکھ لیں دنیا میں بھی جب اہل ایمان پکے سچے سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان مجاہدین نے افغانستان کے، جن کے پاس پورا کھانے کا کھانا نہیں تھا کھانے کے لیے، اور پہننے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، پورے جوتے نہیں تھے، انہوں نے کس طرح اس دنیا کی سب سے بڑی طاغوت امریکہ کو، نیٹو کو، اور اس کے ساتھ جو مسلمان ملک جنہوں نے سہولتیں فراہم کی، وہ سارے کے سارے ناکام اور نامراد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ دیکھیں کس قدر اس صورت میں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ جو عمل کریں گے ایمان لا کر ان پر یہ نعمت ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالیں گے طاغوت کے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، دور نہ جائیے، آج تو ہمیں بالکل اظہر من شمس ہے، بالکل واضح ہے کہ ہمیں آج اس ملک جس میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں دینے میں، آج اس ملک کی حشر دیکھیں۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، یہ عذاب ہم سے نہیں ٹل سکتا۔ یاد رکھیں، ہم خود بھی راہ راست پر رہیں اور دوسروں کو بتائیں کہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹو اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ گندم کی فصل کھڑی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، حکومت جو ہے اتنی کرپٹ ہے کہ وہ قیمت پراپر نہیں دے رہی لوگوں کو، اور دیکھ لیں کیا حشر ہو رہا ہے اس ملک جس کا سب سے بڑا ایگریکلچرل نیٹ ورک ہے۔ جہلم سے نکلیے آپ اور پورا پنجاب اور سندھ کے میدان جو ہیں ان میں 5 دریا، اور اب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اس میں کیا حشر ہے آپ دیکھ لیں۔ تو کتنا برحق ہے قرآن۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی وارننگ یہاں موجود ہے، قیامت تک قرآن ہمارے مسائل اور ان کا حل بتاتا ہے۔ یہ تھی آیت 18 اور 19۔ کوئی سوال ہو؟
میں یہ بھی جب کھڑا ہوتا ہے ہمارا بندہ، اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ ان کو ستاتے تھے اور تنگ کرتے تھے مشرکین مکہ۔ آپ خدا کا خوف کریں، مسجد میں اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، مسلمان وہاں موجود ہوتے تھے، وہ کیسے اندر آ سکتے تھے، کیسے تنگ کر سکتے تھے؟ یہ دعوت کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بات ہمیشہ وہ کریں جس کو عقل بھی مانے، کہ مسجد میں کافر کیسے آ سکتے تھے۔ اب آئیے آیت نمبر 20۔ اب یہاں بڑے غور سے سمجھیں بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت کے تقاضے، کہ یہ منصب جو ہے عظیم منصب، کائنات میں سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسالت کے منصب پر منتخب فرما لے۔ کیوں؟ وہ ساری دنیا کے لیے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ہدایت کے نقطہ نظر سے، ہدایت کے پہلو سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اور آپ انبیاء میں بھی آپ دیکھیں، یہ ناہید اختر صاحبہ آپ کے سامنے پاس کوئی بچے ہیں بول رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ کتنا کیسا ہے بھلا؟ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ سر بہت بلند، حجرات کی پہلی ذکر والی جو آیت 2 آیتیں، اور دیکھیے وہ آیتیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ رب نے ہمیں اصل مقام و مرتبہ ہر امتی کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود آپ کو ہدایت کے لیے نمونہ بتایا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ آیت پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اب عبادت وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اپوائنٹڈ مفسر قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو سند، جس کی تفسیر کو سند بتایا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اسلامی عدالت جو مدینے کی عدالت تھی، اس کا جج اللہ نے مقرر کیا ہے۔ قرآن کے مطابق فیصلے آپ کرتے تھے۔ یہ آپ کے آج کے جج نہیں ہیں جنہوں نے عدل اور انصاف کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہاں دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں، کس طرح برائیوں کا کمہ کیا اللہ کی عدالت کا کے ذریعے۔ یہ مقام و مرتبہ سمجھیں، ورنہ ہم اللہ کے رسول کا صحیح تو اللہ کے رسول انسان ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے عظیم۔ یہ مرتبہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب ذرا اس نبی جس کی یہ حیثیت ہے قرآن اور سنت میں، اب ذرا سنیں آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی، ان سے کہو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ یہ رب کا لفظ یہاں کیوں آیا ہے؟ اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ رب کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی اس میں بہت سے میننگز آ جاتے ہیں، خالق، مالک، رازق، کفیل، اس حاکم، وجہ سے حاکم۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ رب جب وہ کہتے ہیں نا، میں رب کو پکارتا ہوں، میری حاجات وہ ہستی پورا کرتی ہے جو میری ہر ضرورت کی ذمہ دار ہے، کفیل ہے، میری پالنے والی ہے، میرا آقا ہے، میرا مالک ہے۔ رب لفظ اس لیے آیا ہے۔
آپ مزہ ہی نہیں اٹھا سکتے جب تک اس قرآن کی اس آیت میں ربط نہ دیکھیں. قل انما ادعو ربی، میں تو صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. کیوں؟ وہ میرا مالک، خالق، رازق، حاکم، میرے دلوں کی خواہشات سے، میری امیدوں سے واقف، میری دعاؤں سے واقف، میرے دل کے حالات سے واقف. اسی کے پاس طاقت اور قدرت. وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ پوری دین کا خلاصہ ہے کہ رب کو پکارنا مدد کے لیے، اسی کے لیے زندگی میں زندہ، اللہ ہی کے لیے زندہ رہنا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے ہر کام زندگی میں اس کے حکم کے مطابق کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کتنی بڑی بات ہے. ہم بس ثواب کے لیے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. یہ تو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ. آگے سنیے، آیت 21 میں فرماتے ہیں کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی نقصان اور یا کسی بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا. ایک طرف یہ حال ہے، میں نے سارے عہدے بتائے جو اللہ نے آپ کو دیے، اور دوسری طرف نفع نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں. وہ اطاعت کے لیے ہیں، وہ اتباع کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے وہی میرا سب سے محبت کرنے والا انسان ہے. آل عمران کی 31 میں نے آپ کو کہا، 31 اور 32 یاد کر لیں. اب وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں دعویٰ ہے نا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو محبت کے ساتھ. یہ مرتبہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہے. کیا بات ہے. ہم اس کو سمجھ کے اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جائے. اور اجتماعیت، اگر ملک پاکستان اس دین پر قائم ہو جاتا، ہمارے افراد بھی اور اجتماعیت بھی، تو آج یقین مانیں امریکہ اور روس کی کوئی سپریمیسی نہ ہوتی. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. آپ دیکھیں دو بڑی طاقتیں تھیں، رومی اور سلطنت، رومی اور ایرانی. کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں غزوہ تبوک میں کس طرف خائف ہے وہ سب سے بڑی دنیا کی حکومت جو رومی حکومت ہے، مقابلے پہ نہیں آتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس قدر روک دیا تھا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور پھر امت اگر اسی راستے پہ چلے گی تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو رفتیں اور ترقیاں اسی کتاب قرآن اور سنت سے دے گا. وہ یدعو بہ آخرین، اور جو اس کو چھوڑیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. آپ تاریخ کو دیکھ لیجئے، آج موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. جی سر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم ان مُؤْمِنِينَ، کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، نام کے نہیں، ایمان اور عمل صالح والے مومن، تم فتح یاب رہو گے. آپ کی آنکھوں کے سامنے افغانستان میں اللہ نے کر کے دکھایا ہے. پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں، خاص کر سیرت میں پڑھ لیں کہ کس طرح کافر منظم ہو کے غزوہ احزاب میں یا غزوہ خندق میں تیار ہو کے آئے کہ اب تو ہم نے مدینہ کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. 1 مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ کے رسول نے وہ استقامت اور صحابہ نے دکھائی کہ وہ ناکام بلکہ نامراد لوٹے. ذرا غور سے بات سنیے. حضور نے فرمایا اب یہ کسی پر حملہ آور نہیں ہوں گے. یہ ہمارے اوپر
کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے. اگر اتنی طاقت جمع کر کے بھی ناکام اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو اب ناممکن ہے. آج دیکھ لیں، غور کریں، میڈیا کو دفاع کریں، آج امریکہ کتنا کمزور ہے. وہ جو دنیا میں دندناتا پھر رہا تھا مسلمانوں کا خون، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی جگہ ہو، آج اس امریکہ کو لگام لگ گیا ہے اللہ کی طرف سے. آج مسلمان جہاد، اسلام کے لیے جہاد و قتال پر کمر بستہ ہو جائیں تو یہ مٹھی بھر یہودی ہماری مائیں بہنوں کو اس طرح بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو قتل نہ کریں جس طرح آج غزہ میں ہو رہا ہے. ہمارے پاس بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے. کاش ہم اس کو استعمال کریں، کاش ہم اس کے مطابق اپنی فکر اور عمل کر لیں. یہ تھی آیت 20 اور 21 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اب حضور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. نفع نقصان سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. اور وہ مشروط ہے، اللہ کی مدد مشروط ہے. اگر تم اللہ کی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب آپ فوراً کہیں گے بھئی اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ طاقت و قدرت تو اس کے پاس ہے، تو پھر ہماری کون سی مدد ہے؟ یاد رکھیں، ہماری مدد یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں اس کے دین کے غلبے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم گویا میری مدد کر رہے ہو. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بتائیں مجھے اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اگر اس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو تو ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. افغانستان میں مجاہدین نے 20 سے زائد سالوں تک روس اور امریکہ کے خلاف جد و جہد کی. اللہ کی مدد آئی اور آپ کے سامنے ہے. یہ تھی آیت 20 اور 21. کوئی سوال اس کے اوپر؟ اچھا، 21 کی مزید تشریح جو ہے نا آیت 22 میں ہے. قل، اے اللہ کے رسول انہیں بتاؤ، انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب بتائیں، مسلمانوں نے تھوڑی سی غفلت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا. آپ دیکھیں فتح شکست میں تبدیل ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کے سامنے ہے، پڑھیں ذرا غزوہ احد. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. وہ اتنا اللہ کے، اگر اس کی کوئی بھی خلاف ورزی ہو جائے یا وہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی روک نہیں سکتا. وَلَنْ أَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. ہم نے شکستیں کھائی ہیں امریکہ پر بھروسہ کر کے، ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. کیوں؟ ہم نے اللہ کو اپنا پناہ دہندہ نہیں سمجھا. ملک دو لخت ہو گیا اور امریکہ جس پر ہمیں بھروسہ تھا اس نے بغلیں بجائیں ہماری مدد کرنے کی بجائے. آیت 22 کے بارے میں کوئی سوال؟ قرآن بہت بڑی اپنے دلائل کے پیچھے تاریخی حقائق رکھتا ہے. آپ بتائیں جو ایک ایک بات کہی گئی ہے اس کے پیچھے تاریخ پوری کی پوری گواہ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے، رسول قرآن فرماتا ہے ہاں الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، ہاں میرا کام اس کے سوا نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کا پیغام پہنچا دوں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی، یہ ہے آپ کا اصلی کام
کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات بذریعہ وحی اور اس کے پیغام انسانوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں۔ اب جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا بندوبست کیے ہیں۔ اللہ بلاغ من اللہ و رسالتہ، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغام کو پہنچا دوں۔ آگے بہت بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے، بڑے غور سے سنیے۔ آج اسی کے حوالے سے دیکھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو کوئی یہ کرے گا نافرمانی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ حدیث حضرت عمر جس کی روایت کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کئی دفعہ، کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، جو اس کی نافرمانی کریں گے ان کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ اب ذرا آپ مہربانی کر کے، میں آپ کو آیات لکھوا رہا ہوں جو آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پوری قرآن میں کہ جو جہاں انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس پر کیا وبال آئے گا، تو نافرمانی کا انجام کیا ہوگا، ذرا لکھ لیں اپنے، ابھی لکھ لیں۔ نافرمانی کا انجام، ہیڈنگ یہ ہوگا، پہلی آیت ہے سورہ احزاب کی 66، سورہ احزاب کی آیت 66 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یوم تقلب وجوہہم فی النار، ہائے ہائے بڑی سخت بات ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ باربیکیو کا ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، کباب جو کرنے والا ہوتا ہے یا چکن کہ سیخوں کو کب آگ پہ اس طرح رکھتا ہے کبھی اس طرح رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن لوگوں کے چہرے باربیکیو کیے جائیں گے، اور پھر وہ کیا کہیں گے، وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا، اور پھر وہ کہیں گے کاش، ہائے ہماری ہم بختی، اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہو۔ آج ہمیں موقع ہے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ اگر یہ آپ کریں گے تو پھر اس دن پچھتاوے سے بچ جائیں گے، جس پچھتاوے کا یہاں ذکر ہے۔ یہ تھی سورہ احزاب کی آیت 66۔ ذرا لکھیں سورہ نساء کی آیت 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ قرآن مجید میں 3 عذابوں کا ذکر ہے، بڑے غور سے سنیے اور اس کو ذرا سمجھ لیجئے تاکہ دیکھیں یہ جو عام اصطلاحیں قرآن کی وہ ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اس سے جب کلیئر ہوں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم پہ چل کر ہی ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ایک ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، ایک ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، وہ آگ میں، جہنم کی آگ میں جلنے کی وجہ سے جو انسان کے دلوں تک پہنچے گی، اس کا درد، شدید درد۔ اور تیسرا ہے عذاب مہین، جس کا ذکر یہاں ہے۔ تینوں میں فرق کیا ہے بھلا؟
بتائیں مجھے، کون بتائے گا؟ صحیح صحیح بتائیے، ادھر ادھر کی نہیں۔ سر عذاب تو سارے ہی بڑے ہیں، مہین میں یہ ہے کہ ذلت ہوگی، دوسروں کے سامنے عذاب ملے گا، اور علیم میں دردناک، جلدیں بار بار بدلی جائیں گی، عظیم تو ہے ہی بہت بڑا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ جو مہین ہے نا، دنیا میں جن کو کمزور سمجھ کے ہم نے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، بچیوں کو ہم نے ان کے حصے نہیں دیے، بھائیوں نے کہا کہ کون ہو تم ہوتی، کر لو جو کچھ کرنا ہے، اس دن قیامت کے دن انہی بہنوں کے سامنے، انہی جن پہ پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوگا لوگوں نے کہ وہ ان بیچارے مجبور تھے، ان کے سامنے ان کو ذلیل کیا جائے گا عذاب کے ذریعے۔ ذلت کن لوگوں کے سامنے؟ جن کو یہاں مجبور اور مظلوم سمجھ کے ہم نے ان پر ظلم کیا۔ کتنی بڑی، یعنی یہاں جتنا اکڑتا تھا وہاں اس سب کے سامنے آگ میں جل رہا ہے، منہ چھپائے گا۔ باقی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، علیم دردناک، کھالیں بدلی جائیں گی۔ آج سائنس کو پتہ چلا ہے کہ کھال کے اندر وہ سینسر ہوتے ہیں جن سے آگ میں جلنا جو ہے ان سینسر کے ذریعے دماغ کو پہنچتا ہے تو ہمیں شدید اذیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھال بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ایک کھال جب جل جائے گی، ایک کھال جلنے کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ سینسر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ دوسری کھال پہنائے گا تاکہ وہ نئے سرے سے تیسری پھیلائے۔ تو یہ ہے عذاب علیم، اور تیسرا ہے عذاب عظیم۔ عظیم تو اب عظیم اللہ کہہ رہے ہیں، میں اور آپ نہیں کہہ رہے۔ تو اللہ کے نزدیک بڑا عذاب کیا ہوگا ذرا سوچیں۔ تو جہنم کے 3 عذابوں کا ذکر ہے، اور یہ ہمیں بڑے کلیئر ہونا چاہیے۔ کوئی سوال اس پر؟ سر جی یہ اس میں آئے گا وَيُخَّذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، مہین میں کہ انہیں بالوں سے کھینچ کھینچ کر نہیں گھسیٹ کر نہیں جہنم نہیں میں نہیں، یہ عظیم میں آئے گا، یہ ٹھیک۔ عظیم میں آئے گا۔ دیکھیں نا، ذلت تو یہ ہے کہ مظلوموں کو دکھایا جائے گا کہ ظالم کا دیکھو کیا حشر ہے۔ اچھا، فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ یہ ابھی آپ سورہ 23 جن کی آپ کے زیر مطالعہ، میں نے اسی کو کھول رہا ہوں۔ اس کے بعد لکھیں سورہ احزاب کی 36، پہلے 66 میں نے پڑھی ہے، 36 یہ اب آپ خود پڑھیں گے ساری۔ آگے لکھیں سورہ نساء کی آیت 150 اور 151، سورہ نور کی آیت 47۔ یہ تو تھا نا نافرمانوں کا انجام۔ اب آپ برائے مہربانی لکھ لیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے پاس سمجھ کر کے پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کتنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب لکھیں، ہیڈنگ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے انعامات۔ یہ آیتیں ایک جگہ لکھ لیں تاکہ آپ کو بار بار جب بھی میں بتاؤں مجھے بار بار بتانی بھی نہ پڑے، میں حوالے دے دوں آپ کو۔ اچھا، اب لکھیں سورہ نساء کی آیت 13، سورہ نساء کی آیت 69، سورہ نور کی آیت 52 اور 56، سورہ نور کی آیت 52 اور 56، سورہ الفتح کی آیت 17، سورہ الفتح کی آیت 17، آل عمران 132، آل عمران کی 132، اور یہ دونوں آیتیں نافرمانی کا برا انجام اور اطاعت اور اتباع کے انعامات، یہ ہمیشہ آپ کے سامنے
خود بھی پڑھیں، بچوں کے سامنے بھی پڑھائیں، ان کو بھی پڑھائیں، دیکھیں، تاکہ انسان اس بات پہ رغبت کرے کہ اس کو اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے، اور آپ کی نافرمانی سے پوری طرح اجتناب کرے، بچے۔ قرآن اس لیے آیا کہ ہم اس کو پوری طرح سمجھ کے اس کے مطابق زندگیاں بنائیں اپنی۔ سر جی یہ نساء کی آیت بتا دیں۔ نساء کی اطاعت کے حوالے سے نساء کی آیت 13 اور 69، 13 اور 69۔ اور کوئی؟ سر جزاک اللہ، باقی دیکھ لیں گے۔ اب آپ نے سمجھ لیا۔ اچھا، میں آپ کے سامنے جو ابھی ہم نے سورہ 21 پڑھی تھی نا، کہ کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اس کے بارے میں آپ ایک آیت لکھ لیں، بڑی زبردست ہے، سورہ آراف کی آیت 188۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے قرآن پر ہی، جہاں آپ کی سورہ جن کی 21 ہے نا، اس کے ساتھ وہاں سورہ آراف 188 لکھ لیں۔ بس جب پڑھیں گے اپنے قرآن میں آپ کے پاس ریفرنس موجود ہے، وہاں جا کے دیکھیں گے کہ اس کے تشریح کے لیے کون سی آیت آئی ہے۔ اب ذرا سنیے کتنی کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، بالکل وہی بات۔ کل، اے اللہ کے رسول اعلان کر دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ کیا بات ہے، توحید کی انتہا دیکھیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اعلان کر دو، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ بالکل وہی بات جو اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہر کام کس کی چاہت سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اور دوسری جگہ قرآن کمال کی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اچھا، جب اللہ کی چاہت پوری ہو جائے تو پھر، اور وہ چیز آپ کے حق میں نہ ہو، وہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس وقت ہمارے لیے وہ چیز اللہ تعالیٰ ہماری فیور میں فیصلہ نہیں فرما رہے، فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا، اور وہ اس میں حکمت ہے اللہ کی۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب ایسی صورتحال آئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ ہماری بات جو ہے پوری نہ ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، صبر کرنا اللہ چاہیے۔ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو اللہ کی رضا میں راضی ایک رہنا منٹ، چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ایک منٹ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کلمہ کیا کہنا چاہیے؟ یہ ہے مومن کا کام، وہ آپ کی ربی انی انا علی للہ ذکر کا شکر و حسن عبادتک۔ سر نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بھی بڑھ کر کلمہ ہے، سر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی الحمد بڑھ کر۔ للہ علی کل حال۔ ان آپ اللہ مع الصابرین۔ اللہم انی اسألوک رضا بعد القضاء۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، آپ کے اس فیصلے کے بعد میں آپ کی رضا پر راضی ہونا آپ سے طلب کرتا ہوں۔ سارے جملے آپ کے ٹھیک ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ، لیکن ہمیں بہت ہی اپروپریٹ جملہ کہ بات ہماری خلاف ہو گئی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الرضا، میں اے اللہ میں آپ کی رضا کا طالب ہوں، بعد القضاء، اس فیصلے کے بعد بھی۔ یہ ہے دین، اور یہ ہے اس کا عقیدہ، اور یہ ہے اس کی سمجھ۔ بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے، انسان کہتا ہے میرے رب تو مجھے راضی کر دے کیونکہ تو اس پہ راضی ہے۔ اللہ اللہ خیر سے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ اور میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سب کے انتقال ہوتے ہیں۔
کیا نمونہ ہے جس کو رب نے ہمارے سامنے رکھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کا کوئی مرحلہ ہو اس سے بہتر نمونہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. ذرا دیکھیں، ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کی زندگی میں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم اس پہ راضی برضا ہو جائیں. آمین ثم آمین. اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے آیت سورہ اعراف کی 188 پڑھی ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ وَلَوْ كُنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. اب یہاں رک کے ذرا دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کو کوئی بھی اختیار حاصل ہوتا تو وہ زخمی ہوتے آپ کے دندان مبارک غزوہ احد میں؟ نہیں، آپ کو علم غیب ہے ہی نہیں. اچھا، یہاں ایک بات ذرا کلیئرلی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کچھ عالم غیب، علم الغیب دیتا ہے. بڑا غور سے سمجھیے، سوال کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کب اور کیوں دیتا ہے اپنے نبی کو علم غیب؟ اس کا اپنا نہیں ہوتا، یہ اللہ عطا کرتا ہے. کیوں عطا کرتا ہے؟ علم الیقین آ جائے. نہیں، یہ جواب آپ نے انڈائریکٹ دیا ہے. دیکھیں، اب بات کو غور سے سمجھیں، سوال کریں اگر کلیئر نہیں ہے تو. اللہ تعالیٰ جب وہ نبی اپنے ڈیوٹیز دیتا ہے نبوت کی، تو اس وقت اس کو جتنا علم غیب ضروری ہوتا ہے وہ زیادہ دے دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی نبی کے پاس اپنا علم الغیب نہیں ہے. علم غیب، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے. غیب کا علم صرف اس کے پاس ہے. انبیاء کو جب وہ اپنی فرائض انجام دیتے ہیں تو ان کو جتنا ضروری علم غیب ہوتا ہے وہ بھی عطا کر دیتا ہے، اور وہ ہوتا ان کے لیے، آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے، کہ علم الیقین کے حوالے تک. اب بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو کریں. یہ بات ہمیں پوری اچھی طرح سمجھنی چاہیے. اچھا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اب دیکھیں، اگلی آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں، اور میں خوشخبری دینے والا یعنی بشیر ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے. یہ ہے نبی کیا ہے اور نبی کیا نہیں ہے. نبی بشیر اور نذیر ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ. ایمان والے، یہ جو لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ. اب یؤمنون جو ہے، وہ یؤمنون وہ نہیں ہے جو آج میں اور آپ ہیں یا ہماری قوم ہے. وہ صحابہ اور صحابیات جن کا ایمان پکا سچا تھا، ان کے لیے آج اگر ہمارے لیے وہ نذیر اور بشیر ہوتے، اب ہم ان کو اس حیثیت سے مانتے، تو ہمارا ایمان سب سے پہلے وہ ہونا چاہیے جو پکا سچا، جیسا صحابہ اور صحابیات کا ایمان. قرآن کو سمجھیں گے تو بات بڑی کلیئر قرآن کرتا ہے. ہم ثواب کے لیے پڑھ کے ان مقامات سے گزر جاتے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے. نبی بشیر اور نذیر ہے، قرآن بھی بشیر اور نذیر ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اس پر پکا سچا ایمان لے کے آتے. اور یہ جو وہاں بھی ہے نا، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو کا مطلب وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اسی طرح کا ایمان ہوتا ہے جیسے صحابہ اور صحابیات کا ایمان. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ میں نے آیت نمبر 23 آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی ہے، کہ جس میں الا بلاغا من اللہ و رسالتہ،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. میں نے حوالے کی آیات بھی لکھوا دی ہیں آپ کو کہ نافرمانوں کا برا انجام کیا ہوگا اور نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ کن انعامات اور فیض و برکات سے نوازے گا. اب آ جائیے آیت نمبر 24 پر. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. پھر یہاں آیت میں نے بتایا نا آپ کو، مکی صورتوں میں آپ دیکھیں کہ آخر میں بڑے زبردست پیغام ہوتے ہیں جو نبی قوم کو پہنچا رہا ہوتا ہے. حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ وہ جو اس چیز کو دیکھ لیں گے، ما یعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فسیعلمون، پھر وہ ان قریب جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کون سب سے مدد کرنے میں زیادہ کمزور ہے، اور وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کو لگ پتہ جائے گا. یہ جو آج مکے کے کافر کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو یہ وہ ہیں جو غلام عورتیں اور غلام مرد ہیں، ہمارے پاس تو بڑے بڑے سردار ہیں، پورے مکہ کے سردار ہمارے ساتھ ہیں، یہ تو بہت کمزور شے ہے. اضعف، سب سے زیادہ کمزور اس کے مددگار ہیں. یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو خواتین ہیں غلام، یہ کافر کہتے تھے. رب کیا کہہ رہے ہیں؟ لگ ان کو پتہ جائے گا. کب پتہ چلا ان کو کہ وہ انتہائی کمزور ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اہل ایمان بہت طاقتور ہیں؟ دنیا میں کب ان کو پتہ چلا؟ سر جنگ بدر میں، غزوات کے موقع پر، نہیں نہیں، فتح مکہ پر. فتح مکہ آخری جہاں یہ سب کھڑے تھے آپ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے. تاریخ کو پڑھیں، ذرا غور سے پڑھیں. اس دن جب مکہ فتح ہوا ہے تو سارے سردار بشمول ابو سفیان کے، کچھ تو قتل ہو گئے تھے نا بدر میں، وہ تو مار کے تھے حق و باطل کے، لیکن اس کا انجام کہ جب ان کو کس دن کم پتہ چلا دنیا میں کہ وہ سب سے کمزور ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ فتح مکہ کا موقع ہے. تاریخ کو سمجھیں، سیرت کو سمجھیں، غزوات کو سمجھیں. آپ کہیں گے تو میں غزوات کی پوری لسٹ اور اس میں کیا کچھ ہوا اختصار کے ساتھ وہ بھی بھیج دوں گا. سر جی سیرت میں آپ نے بھیجا ہوا ہے مکی دور میں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ پڑھتے ہیں نا تو اس لیے آپ کو سب پتہ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لے کے اور یا تو میسیج میں پڑھا رہ جاتا ہے پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ وہ انفارمیشن ہے جو بڑی تحقیق کے بعد کمپوز کی گئی ہے. دنیا کی کوئی یوزفل مفید چیز ہمیں مل جائے نا، اسکرو ڈرائیور مل جائے گھر میں، بڑے سنبھال کے رکھیں گے، حالانکہ وہ کام کب آتا ہے؟ کبھی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں جو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں. اس کی قدر کیوں نہ کریں ہم؟ اچھا، یہ تو بات ہو گئی دنیا میں. آپ اللہ کے رسول کو فتح مکہ پہ بتا دیا کافروں کو کہ یہ دیکھ لو، تم کہتے تھے نا ہم بڑے طاقتور ہیں، طاقتور یہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہو سکتا ہے. سمجھیں باتوں کو. قرآن کی حقانیت آپ کو افغانستان میں نظر آ رہی ہے پوری اس جنگ کے دوران. اور پھر کب پتہ چلے گا ان کو کافروں کو کہ سب سے کمزور وہ ہیں؟ کب پتہ چلے گا؟ سر موت کے وقت، قیامت کے دن. قیامت کے دن جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबियात जन्नत में होंगे। उस दिन इनको पता चलेगा कि ये जो बकवास हम करते थे कि हम तो उस दुनिया में सरदार थे और ये तो बड़े गरीब थे। दुनिया में फतह मक्का पे पता चला और आखिरत में क़यामत के दिन फैसले के बाद पता चलेगा। बातों को बड़ा क्लियरली समझिए। कुरान वो हक़ाइक़ बयान करता है जो नाकाबिल तरदीद हैं, उनकी तरदीद मुमकिन नहीं है। जालत से करते रहें तो वो तो इंसान को दुनिया में उल्टे सीधे आर्गूमेंट से हर काम कर सकता है, लेकिन हक़ाइक़ की रोशनी में फसयअलमून मन अज़अफ़ु नासिरम व अक़ल्लु अददा। देखिए, उनको पता चल जाएगा जिस दिन का वादा किया जा रहा है, तो उनको मालूम हो जाएगा कि मददगार कमज़ोर हैं और किसके मददगार कमज़ोर हैं और किसका जत्था जो है वो तादाद में कम है। दोनों सिचुएशन आपको दुनिया में भी बता दी, फतह मक्का और आखिरत में क़यामत के रोज़। ये थी आयत 24। कोई सवाल? अब असल में आप देखें ना तो मुखालिफिन बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले आओ ना अजाब जिसके वादे करते हो। अब उसका जवाब यहाँ दिया जा रहा है। कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये भी बता दिए, इन अरा अकरीबुन मा तुअदूना अदरी सर जी, सारी अदरी। सारी 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 जज़ाकल्लाह। कुल इन अदरी अकरीबुन मा तुअदूना अम यजअलु लहू रब्बी अमदा। कहो मैं नहीं जानता जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब है या मेरे रब के लिए कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर है। आप देख लें, नबी साफ बता रहा है जिसके तुम जल्दी मचा रहे हो ना अजाब की, वो अल्लाह को पता है, वो जल्दी भी हो सकता है और अल्लाह ने उसके लिए कुछ वक्फा भी आपको दे सकता है। लिहाजा मैं इस पे कादिर नहीं हूँ, इस पे कुदरत अल्लाह की है और वो अल्लाह ही जानता है कि वो अजाब कब आएगा। और देखें ना, इसका दुनिया में उन्होंने देख लिया फतह मक्का, और आखिरत में क़यामत के दिन होगा, वो तो आना ही आना है। अब आयत 26 में बड़ा क्लियर ऐलान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आलिमुल गैब, अल्लाह कौन है? इल्म गैब उसके पास है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अपने गैब पर किसी को मुतले नहीं करता। गैब, आलिमुल गैब वो है। मैंने आपको बताया कुरान में साफ हम मिलता है कि अंबिया को इतना इल्म गैब अल्लाह दे देता है जिससे उनको नबुव्वत का फरीदा सर अंजाम देने में आसानी होती है। यानी उनको इल्म यकीन, कि यकीनी इल्म होता है कि ये मेरे रब ने उनको दे दिया होता है। और आयत नंबर 27 में फरमाया, इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैन यदैहि मिन खल्फ़िही रसदा। ये एक कमाल का बंदोबस्त है जो रब करते हैं। वो क्या है? सिवाय उस रसूल के जिसे उसने इल्म गैब देने के लिए पसंद कर लिया हो, तो उसके आगे और पीछे वो मुहाफ़िज़ लगा देता है। अच्छा, ये रसूल के आगे और पीछे मुहाफ़िज़ क्यों लगा देता है? ये इसलिए ताकि वो इन मुहाफ़िज़ उनकी हिफाजत करके नंबर एक वो पैगाम जो अल्लाह उनको भेज रहा है, शयातीन के लिए ऊपर जाना मना कर दिया गया ना, आपने देखा। तो एक तो उसका बंदोबस्त फरिश्तों के जरिए, दूसरा उस नबी को आगे लोगों तक पैगाम पहुंचाने में जो आसानियां पैदा करनी होती हैं वो भी अल्लाह ताला, और उनकी निगरानी नबी की करनी होती है, वो भी ये फरिश्ते करते हैं। ये है आज 23 का मतलब कि रसूलों के पैगाम पहुंचाने के हवाले से रब्बानी निगरानी कितनी सख्त होती है। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर, मदीना पाक में जब हजूर पाक तशरीफ लेके गए तो आपके रात को मतलब पहरा होता था, वो थे जुरा,
نام مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ ان کا پیرا، جب یہ والی آیات نازل ہوئی کہ آپ کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہے تو پھر پیرا ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ آیت اور ہیں جن کے بعد آپ نے لوگ آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ آپ پیرا ختم کر دیں، وہ یہ آیت نہیں ہے۔ یہ آیت ذرا بڑا کلیئرلی سمجھیے، یہ آیت ہے کہ نبی کو جب پیغام پہنچایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے، اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، اور جب یہ نبی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسری آیت ہے۔ یار ہجرت کرنے لگے تھے تو وہ لوگوں کے درمیان سے نکل گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرشتے حفاظت کر رہے تھے نا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے چلے گئے۔ دیکھیے اس کو یہاں کوٹ نہیں کر سکتے، یہاں ایک خاص کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیغام پہنچانے کے حوالے سے، وہاں اللہ کی حفاظت ہے۔ آپ کیوں دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں اور خود بھی کنفیوز رہتے ہیں؟ یہاں بالکل خاص طور پر ذکر ہے کہ اللہ جب نبی پر وحی بھیجتا ہے اور نبی جب اس کو آگے عوام تک پہنچاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح نگرانی کرتے ہیں۔ وہ چیزیں دوسری ہیں، اسی پیرائے میں سمجھیے تاکہ بات ہم بڑے کلیئرلی سمجھیں۔ جی سر، یہاں پہ وہی کی حفاظت ہے، وہی جی کی۔ وہی تو گزارش کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ تھی آیت نمبر 26 اور 27۔ اب آخری آیت آج کی ہے، وہ ہے آیت 28۔ اب بڑا کلیئر دیکھیں، اس کی وضاحت یہاں کر دی، لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ یہ حفاظت کیوں فرما دی اللہ تعالیٰ نے وحی کے حوالے سے؟ لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، ان قد ابلغوا الرسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ تو یہ کس مقصد کے لیے تھی؟ یہ آخر میں بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ایک ایک چیز اس نے گن کر رکھی ہے۔ یہ ہے رب کا طریقہ کار۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن نے کس طرح کھول کے سورہ جن میں بتایا کہ جنوں نے اس قرآن کو کیسے، جو کیونکہ وہ تلاش میں تھے، کس طرح اس کی حقانیت کو کی گواہی دی انہوں نے، کس طرح انہوں نے جا کے دعوت دی۔ قرآن خود ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو سورہ نوح میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، تو اللہ انعامات اور فیض و برکات عطا فرمائے گا۔ اگر نافرمانیوں کرو گے اور مہلت دے گا، پھر تمہیں پکڑ کے دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ وہی کے جو اللہ اپنی وہی بھیجتا ہے تاکہ انسانوں کو ہدایت دے، وہ کس طرح فرشتے حفاظت کرتے ہیں وہی کے پہنچنے تک نبی تک، اور پھر نبی کس طرح آگے پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی پوری طرح نگرانی کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا خلاصہ، اور ہمیں انہی مضامین کو پڑھ کے سمجھ کے انہی کے مطابق اپنے فکر کو بھی کر لینا چاہیے اور اپنے عمل کو بھی۔ اخلاص، اللہ کی رضا اور مصیبتیں آئیں تو ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، الرضا، رضا کا، کہ آپ راضی ہوں، بعد القضاء، آپ کے فیصلے کے بعد، بھلا ہو فیصلہ یا ہمارے حق میں اس کے لیے کچھ مشکلات ہوں، ہم اللہ سے یہ دعائیں کریں۔ یہ تھی سورہ جن۔ اب کل میں نے آپ کو کرانا ہے، آپ کے پاس آلریڈی آ چکے ہیں دونوں ہینڈ آؤٹ، اور وہ بڑے ضروری ہیں ہدایت کے لیے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، آپ کے پاس موجود ہے، جس کے پاس نہیں ہے ابھی فون کر کے منگا لے۔ نمبر 2، یہ کل ہوگا اور پرسوں ہوگا کہ اسی کا دوسرا ورشن ہے جو ہے کہ ہم اس
शैतान के हथकंडों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। कुरान और हदीस से होगा। आप अच्छी तरह पहले पढ़ें, समझें, ताकि कल आप सवाल कर सकें। और इसको समझकर हम इस शैतान, जो आप देखेंगे कि कुरान कहता है अदुव्व मुबीन, ये खुला हुआ दुश्मन है, उसकी सारी तफसीलात कल आएंगी। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, सवाल कर लें और कल तैयार होके आएं इस अगले के लिए, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमें किस तरह शैतान के हथियार क्या है। कोई सवाल, कोई चीज़, कमेंट्स, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। आप बड़ी जहमत करते हैं, और लोगों को भी दावत दें ताकि कुरान के बारे में हमारा ज़हन खुले। अल्लाह पाक आपको भी बहुत खूबसूरत अजर दे सर, जो आप इतनी मेहनत से हम लोगों के ईमान को मजबूत करने के लिए ये उस रब का तैयारी। करम है। मेरी बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल उसी उस रब का करम उसी है का सर। करम, उसी का एहसान। जी, अल्लाह इतना पाक शुक्र हम करें लोगों हम। को भी हदायत के आमीन रास्ते पे चलाए, और हम लोगों की औलादों को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और इस दफा तो छुट्टियां इतनी ज्यादा थी कि गुजर ही नहीं रही थी कि कब गुजरेंगी और क्लास स्टार्ट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने फिर हमें इसी काम पे लगा दिया। ये उसका फजल का। अल्लाह पाक फलस्तीन के लोगों पे भी, मुजाहिदों पे भी उन अपना बच्चों, रहम, अपना औरतों, करम करे, बूढ़ों, बुजुर्गों के लिए अल्लाह रब्बुल सबके आलमीन ऊपर रहम करे। गैब से बंदोबस्त फरमाए। ये मुसलमान हुक्मरान और ये आज की उम्मत फेल हो चुकी है अल्लाह के इस इम्तिहान में। सर, आयत नंबर 22 के हवाले से एक कमेंट था, बिंदुनी ही मुल्तहादा, सन 71 में हम बैरी बेड़े का इंतजार करते रहे, बैरी बेड़ा आएगा, हमें बचाएगा, और मुल्क बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर अल्लाह की मदद का इंतजार करते और उसके हुक्म के मुताबिक जिहाद और किताल करते, यकीन माने मदद आके रहती। दुनिया हैरान है आज अमेरिका अफगानिस्तान का में। इंतजार करते रहे, वो ना आया। वो कभी नहीं आएगा। आती अल्लाह की मदद है, जिसका हमने कोई पास न किया। जज़ाकल्लाह। सर ये देखें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।